अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप हमारे नावल से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अपना दिन को मज़ीद खुशगवार बना सकें। तो चलने में मज़ीद वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम एपिसोड 4। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। आंखों में उमड़ते सैलाब को पीछे धकेलते उसने एक अज़म से ख़ुद को बावर करवाया था। मेरे मामले में तुम हमेशा ही जालिम रहे हो अबराज अफ़गान अस्फ़ानी, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुम्हारे एक एक जुल्म का बदला तुमसे सूद समेत लूँगी। एक नज़र उस सितमगर पर डालते वो जैसी जानने को पलटी अचानक की तरहदार लड़की उजरत में रूम का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। हेलो अभी डियर, मैं लेट तो नहीं हुई? बेतकल्लुफ़ी से कहती वो उसके करीब से हवा के झोंके की तरह गुजरती अबराज अफ़गान की जाने पड़ी तो पाकिज़ा गुल की गर्दन मिकानकी अंदाज में उस तरफ घूमी। वह अबराज अफ़गान के कंधे पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी। पाकिज़ा गुल उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसके लिपस्टिक से रंगे होंठ उसे हिलते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उसने एक चलचलाती नज़र अबराज अफ़गान पर भी डाली थी। नज़रों की तपिश पर अबराज ने सर उठाकर देखा। पाकिज़ा गुल के चेहरे पर तमस्कुराना मुस्कुराहट थी। ओके सर, मैं अब चलती हूँ। आप अपनी अहम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। उसका सर जताता हुआ अंदाज अबराज अफ़गान को गुस्से से मुट्ठियाँ भींचने पर मजबूर कर गया। वो आखिर समझ क्या रही थी उसे, और किस किस्म की मीटिंग का ताना मार रही थी। उसके लहजे में ऐसा तो कुछ ज़रूर था कि परिज़े ने भी सर उठाकर उस हसीन दोशीजा को देखा था, लेकिन वो सूरज से पलटकर कमरे से निकल चुकी थी। ये कौन थी? उसने हैरानगी से इस्तफसार किया। उसे छोड़ो, तुम सिली के पास जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। मुझे 5 मिनट में मीटिंग के लिए निकलना है। वो भरपूर संजीदगी से कहता वापस लैपटॉप की जाने मुतवज्जह हो गया तो उसका मसरूफ़ लिया दिया अंदाज देखकर कंधे उचकाकर रूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अबराज ने हाथ मारकर लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। वो परिज़े को उसके साथ देख गलत ही समझी थी और ये बात वो अपने रवैये से बावर भी करवा गई थी। उसने मुस्तरब अंदाज में अपने घने बालों में हाथ फेरा था। पाकीज़ा को कंपनी की तरफ से गाड़ी और ड्राइवर मुहैया किया गया था और उसकी रहाइश भी कंपनी की जानिब से दिए गए अपार्टमेंट में थी, लेकिन फिर भी वो एक अजनबी मुल्क में एक अजनबी जगह बिल्कुल तनहा थी। वो उसके लिए ठीक ठाक परेशान हो चुका था। मैं नाराज़ हूँ आपसे। कल कॉल की थी मैंने और आपने मुझसे बात भी नहीं की। वो स्क्रीन पर नज़र आती अपनी बावक़ार से दादी से शिकवा करती कोई मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सदक़े अपने गुले के, तुम्हारे आगा जी भूल गए थे मुझे तुम्हारी कॉल का बताना। वो भी सारा मलबा अपने शरीक हयात पर डाल गईं। कल उनके मजाजी खुदा ने भी तो उन्हें उससे बात नहीं करने दी थी। बदला पूरा हो चुका था। आगा जी को तो बस रहने दें। उन्हें इल्म था कि वो अफ़गानी पिलाव वहीं लंदन में बैठा है और फिर भी मुझे वहाँ जाने दिया। वो अब तक उनसे खफा थी और उसे पूरा यकीन था कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। जब ही जले दिल के फपोले फोड़ने लगी थी उनके सामने। तुम्हारे आगा जी तो इस उम्र में भुलक्कड़ हो चुके हैं, भूल गए होंगे, वरना शायद वो कभी तुम्हें वहाँ नहीं जाने देते। खैर, तुम बताओ कैसा है वो? एक बीवी का फ़र्ज़ अदा करते हुए उनके फेवर में बोल गई थीं, लेकिन अब उन्हें अपने पोते के बारे में जानने की भी जल्दी थी। वैसा ही है दादी, उतना ही अक्खड़, खुद पसंद और जालिम। उसका लहजा तल्ख तरीन हुआ था। पाकिज़ा गुल के चेहरे पर इस वक्त माजी को याद करते करबनाक तासुरात रकम थे। हालांकि दिल ने अबराज अफ़गान के लिए उन अलक़ाबात पर शोर डाला था। वह हमेशा से तो ऐसा नहीं था। दिल ने फ़ौरन अबराज अफ़गान की हमायत की तो वो अपने दिल की आवाज़ अनसुनी करती दादी की बात सुनने लगी जो कह रही थी। अपनी माँ पर पड़ा है, मेरे बेटे वाला एक भी गुण नहीं है उसमें। मेरा सफ़ीर तो नरम हो मिलनसार और मोहब्बत से गुंदा इंसान था, जिससे भी मिलता अपनी खुशबू से उसे महका देता था। लेकिन उसकी बीवी नामुराद ठहरी, मेरे हीरे जैसे बेटे की कदर न कर सकी। वह हमेशा की तरह अपने बेटे को याद करती आबीता हो गई तो उनकी आंखों में आंसू देख वो पल में बेचैन हो उठी। बस नहीं चला कि स्क्रीन से निकलकर उनके गले जा लगे। आगा जी और दादी ही तो उसकी कुल ज़िंदगी का सासा थे। अगर ये दोनों ना होते तो वो कब की खुद को अंधेरे में गुम कर चुकी होती। दादी प्लीज़, आप ही तो मेरी ढाल हैं। आप कमज़ोर पड़ेंगी तो आप ही गुले को कौन संभालेगा?
ان کی شکستہ حالی دیکھ وہ خود بھی روحان سی ہوئی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا، وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ ارے میری گلے کوئی کمزور تھوڑی ہے جو اسے کوئی سنبھالے، میری بچی بہت مضبوط ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی۔ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ان ماں بیٹے سے، نہ تم ان کی زرخرید غلام ہو اور نہ کوئی دبو لڑکی۔ وہ فل فارم میں آ چکی تھیں۔ ویسے بھی جب سے پاکیزہ گل نے انہیں ابراز سے ہوئی ملاقات کا احوال بتایا تھا، وہ جب سے غصے میں بھری بیٹھی تھیں۔ ان کے اسی غصے کی وجہ سے کل ان کے مزاجی خدا نے ان کی بات پاکیزہ گل سے نہیں کروائی تھی۔ دادی، اس بات سے تو آپ بے فکر رہیں، میں ڈرنے دبنے والوں میں سے نہیں ہوں بھی نہیں۔ میری تربیت آپ نے کی ہے تو میں بھلا کمزور کیسے ہو سکتی ہوں؟ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کی گلے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کانٹریکٹ بھاڑ میں جھونک کے واپس آ جاتی، لیکن میرا پاسورڈ بھی اسی کھڑوس کے پاس ہے۔ بس میں اس وجہ سے مجبور ہو گئی ہوں۔ اب میری یہ غلطی کی وجہ سے اسے مجھے مزید ٹارچر کرنے کا موقع مل گیا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں یہ وقت نکال لوں گی آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ۔ وہ اپنی کوتاہی پر شرمندگی ظاہر کرتی ساتھ میں پرعزم بھی ہوئی تو وہ اسکرین پر نظر آتی اپنی پوتی کا گال چوم گئی۔ میری بہادر بچی، وہ اس کے وارث صدقے جانے لگیں۔ بس یہی حوصلہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ لڑنے کے لیے ہمیں طاقت کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی درکار ہوتا ہے، جبھی ہم فاتح بن سکتے ہیں۔ عطیہ کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس نے بس زہر بھرا ہے۔ لیکن میری بچی، تم تریاق کی مانند ہو، ابھی تمہارا سامنا اس سے ہوا تو نہیں نا؟ سنجیدگی سے کہتے انہوں نے آخر میں کچھ سوچ کر یہ سوال پوچھا۔ ابھی تک تو ہم روبرو نہیں ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ باری نے بھی انہیں میری آمد کے متعلق کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ دیری کیے بغیر جھٹ میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ پاکیزہ گل کی حیران کن بات سن کر انہیں ایک دم چپی لگی تھی۔ کیا ابراز افغان کے دل میں پاکیزہ گل کے لیے کوئی خاص جذبہ موجود تھا؟ اتنا خاص کہ جو اپنی ماں کی نفرت پاکیزہ گل کے لیے جاننے کے بعد بھی وہ اتنی بڑی بات ان سے چھپا رہا تھا۔ وہ یہ بات فقط سوچ ہی سکیں، پھر سر جھٹکتی موضوع ہی بدل گئیں کہ ابھی یہ سب سوچنا قبل از وقت تھا۔ اچھا بتاؤ، لندن کیسا شہر ہے؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح پراشتیاق لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ ان کا بچکانہ انداز دیکھ وہ خوبصورتی سے مسکراتی تھی۔ ویسے تو لندن بہت خوبصورت ہے، لیکن ابھی میں یہاں گھومی پھری نہیں ہوں، لیکن ویکینڈ پر ضرور گھومنے نکلوں گی۔ اور جہاں تک رہی لوگوں کی بات، تو ابراز افغان کو چھوڑ کر ابھی تک میں جس سے بھی ملی وہ سب لوگ خوش اخلاقی سے ہی ملے ہیں مجھ سے۔ وہ دادی پوتی اپنے اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فرصت سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن ہو چکی تھیں۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ دوستوں میں جا کر بیٹے کو تو بھول بیٹھی ہیں۔ وہ کل سے ان کو کالز پہ کالز کرتا رہا، لیکن ان کا فون نہیں لگا تھا، جس وجہ سے ابراز کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی درایا تھا۔ وعلیکم السلام، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھول سکتی ہوں کیا؟ یہ تو بس جس جگہ شادی کا ایونٹ رکھا گیا ہے وہاں اکثر سگنل پرابلم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے میں چاہ کر بھی تم سے رابطہ نہیں کر پائی۔ خیر اسے چھوڑو، بتاؤ کیسا ہے میرا ابھی؟ وہ اپنے لگاوٹ بھرے انداز میں اس کا شکوہ دور کرنے لگیں اور اس میں کامیاب بھی ٹھہریں۔ ابراز کے چہرے پر پل میں مسکراہٹ در آئی تھی، ورنہ تو وہ اپنی موم کو لے کر پریشان کن سوچوں کا شکار ہو چکا تھا۔ آپ کا بیٹا بالکل فٹ فاٹ ہے، بس آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ آپ کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا یہاں میرا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا بالکونی کے سمت نکل آیا اور بچوں کی طرح انہیں لاڈ دکھانے لگا۔ میرے ابھی کو میرے بغیر رہنے کی عادت جو نہیں ہے۔ میرا ابھی دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، مس کرنا تو بنتا ہے پھر۔ ان کے لہجے میں غرور سے مٹایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ہی چاہا تھا کہ ان کا شوہر ان کی مٹھی میں آ جائے، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا۔ البتہ ان کا بیٹا ضرور ان کی مٹھی میں قید ہو چکا تھا۔ وہ جب جو دل چاہے اسے بات منواتی تو وہ بغیر چوں چرا کے مان جاتا، اور اس بات کا انہیں الزام بھی بہت تھا۔ پریزہ کیسی ہے؟ میرے پیچھے اس کا خیال تو رکھ رہے ہو نا؟ دوسری طرف وہ اب ریلیکس سی ایزی چیئر پر بیٹھی اپنی بھانجی کا پوچھ رہی تھیں، جبکہ ایک خوش شکل لڑکی ان کے پیروں میں بیٹھی ان کا پیڈیکیور کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بیٹا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں پریزہ کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں، بس کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کسر باقی ہے۔ انہیں بھرپور تسلی کروانے کے بعد مزید ایک دو باتیں کرتے ہوئے دوسری جانب سے کال منقطع کر گئیں تو اس نے تاحد نگاہ نظر آتے آسمان کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ کا بیٹا غیر ذمہ دار نہیں ہے موم، لیکن ظالم ضرور بن گیا، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے آپ کے بعد سب سے زیادہ چاہا۔ دل نے جب دھڑکنا شروع کیا تو اسی کے نام پر دھڑکا تھا۔
اتنی محبت کے باوجود بھی میں نے اسے کسی اور کی سزا سنا دی اور ظالم و شمار ہو گیا۔ بلیک ٹراؤزر پر کیمل کلر کی پولو شرٹ پہنے وہ یاسیت بھرے انداز میں آسمان کی وسعتوں میں اسی پری پیکر کا چہرہ ڈھونڈ رہا تھا جو کسی چاند کی طرح خفا ہو کر بادلوں کے پیچھے جا چھپی تھی۔ اس کے بال ہوا کے دور سے اس کے ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ اس کی گرے آنکھیں کسی دکھ بھرے لمحات کو یاد کرتی سلگ رہی تھیں۔ وہ اس رف سے حلیے میں بھی بے پناہ وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی موم کو پاکیزہ گل کی یہاں موجودگی سے انجان رکھا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے ان سے کچھ چھپایا تھا اور نہ جانے کیوں اس کا دل اس بات پر بے انتہا مطمئن تھا۔ دادی سے بات کر کے وہ کافی حد تک خود کو فریش محسوس کرتی پرسکون انداز میں اپنے ہاتھوں سے ڈنر کے لیے پاستا تیار کرنے کے بعد صبح 6:30 کا الارم سیٹ کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح الارم کی آواز پر وہ جھٹ پٹ اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ سب سے پہلے اس نے نماز پڑھی اور پھر کچن کی جانب رخ کیا۔ اٹالین طرز سے کچن میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے لیے کپ کافی تیار کرنے کے ساتھ 2 ایگ فرائی کیے اور سادہ بریڈ سے کھانے لگی۔ اس وقت اس نے اپنی دادی کے ہاتھ کے انڈے پراٹھے کا ناشتہ بہت مس کیا تھا۔ جب سے وہ اس 2 بیڈ اپارٹمنٹ میں آئی تھی اسے فریج اور کچن خالی نہیں ملا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں اس کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی لیکن پھر بھی اسے کچھ الگ سے کچن گروسری کرنی تھی اور کچھ کچن کی ضرورت کا سامان بھی لینا تھا۔ اب سال بھر رہنا تھا تو اسے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت پڑنے والی تھی۔ اس نے آفس اور اپارٹمنٹ کے بیچ کے راستے میں ایک سپر اسٹور دیکھا تھا اور آج اس کا آفس کے بعد وہاں ہی جانے کا ارادہ تھا۔ وہ ناشتے کے برتن واش کرنے سے فارغ ہوئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ اس نے واش روم جا کر اچھے سے برش کیا اور ڈریس چینج کرتی بالوں کا اونچا بند بنا کر گلے میں اسٹالر ڈالے کٹاؤ دار بھرے بھرے لبوں پر گلابی لپ بام لگا کر بلوری آنکھوں کو کاجل سے گہرا کرتے وہ آفس جانے کو بالکل ریڈی تھی۔ ہینڈ بیگ چیک کرنے کے بعد اس نے موبائل چارج سے نکالا جو اس نے اٹھنے کے بعد چارج پہ لگایا تھا۔ مین روڈ کے قریب لگے ہولڈر سے اس نے ڈور کی اٹھائی اور وہاں رکھے شو ریک سے اپنے بلیک کوٹ شوز پیروں میں پھنسا کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے قدم تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لفٹ کا بٹن پریس کر کے اس نے چند سیکنڈ ویٹ کیا۔ جیسے ہی لفٹ کا ڈور اوپن ہوا کوئی تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا لفٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی لیکن دوسرے ہی پل سر جھٹکتی وہ خود بھی اندر چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر گراؤنڈ فلور والا بٹن پریس کرتی اس کے ساتھ کھڑی شخصیت نے یہ کام خود کر ڈالا تھا۔ اس مرتبہ پاکیزہ گل اسے دیکھنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ بلیک پینٹ پر براؤن ٹی شرٹ زیب تن کیے جس پر بڑے بڑے حروف میں فالو می لکھا تھا۔ وہ ایک شانے پر اسٹوڈنٹ بیگ لٹکائے وہ خبرو سا لڑکا آنکھوں میں شوخی اور چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے مہنگے ترین گوگلز اس کی شرٹ میں اٹکے تھے، ایک کلائی میں سوئس واچ جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے۔ اس کے ڈارک براؤن بال جیل سے سیٹ تھے، پیروں میں وائٹ سنیکرز پہنے خوشبوؤں میں بسا وہ کافی کول لگ رہا تھا۔ ہیلو، میرا نام احسن ہے، اور آپ؟ اس نے جھٹ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا تعارف کروایا تو اس کی بیریاں مسکراہٹ کو دیکھ وہ بد اخلاقی نہیں نبھا سکی۔ میرا نام پاکیزہ گل ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ بہت ہی پیارا نام ہے۔ اس نے جھٹ اپنے بلنٹ انداز میں اس کی تعریف کی تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ سوری، شاید آپ کو برا لگا؟ وہ فوراً معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ جی بالکل۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی لیکن احسن کی نظریں بار بار اسی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ مغرور حسینہ اسے مکمل اگنور کیے اپنے موبائل میں گم تھی۔ کچھ منٹ بعد ہی لفٹ رک کر کھل گئی تو وہ دونوں ہی اپنی اپنی منزل کے جانب چل دیے تھے۔ پھر ملاقات ہوگی پاکیزہ گل؟ احسن نے نہ جانے کس جذبے کے تحت پیچھے سے ہانک لگائی تھی لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا بلکہ سیدھی جا کر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ایک شان سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تو اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی تھی۔ مغرور شہزادی، احسن مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو نیا نام دے گیا تھا جو آنے والے دنوں میں ہرگز بھی اس کے لیے اجنبی نہیں رہنے والی تھی۔ ٹھیک تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔